मुकद्दस, ये काम खतरनाक है, अपने हाल पर रहम करो। बीबी, अगर आप गिरफ्तार हो गई तो आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। खुदारा ये काम ना करो। तुम बेकार बातें मत करो, मेरी मदद करो। मैंने तुमको अब्रीगन की निगरानी पर लगाया था, जबकि तुमने खुदाओं से गद्दारी की और उसका साथ दिया। अगर तुम्हारी मदद न होती तो उसकी इबादत गाहों तक रसाई न होती। अब तुम्हारी सजा मौत है। उसकी कोई खता नहीं, उसने मेरी इताअत की है, उसे रहा कर दो। यही उसकी सजा है कि उसने मेरे हुक्म के मुखालिफत में तुम्हारी इताअत की है। मार दो उसे। उसने अपनी गद्दारी को भुगता, अब तुम्हारी बारी है खुदाओं की आग में जलो। तुम मुझे मौत से मत डराओ। जिस दिन तुमने मेरे वालिदैन और मुतालिकीन की मेरे आंखों के सामने पत्थर के बुतों के कदमों में कुर्बानी की, तो मैंने उसी वक्त इंतकाम का फैसला कर लिया था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। क्या तुम अपोलोन के सामने खुदाई ईसा से इकराह का ऐलान करोगी? किसी की परस्तिश नहीं करती और उसके सिवा किसी को खुदा नहीं मानती। हमारे रोम के खुदाओं के सामने क्या तुम सजदा और कुर्बानी करोगी? लानत हो रोम के खुदाओं पर, पत्थर के बुतों और बुत परस्तों पर, और लानत हो रोम की जालिम हुकूमत पर। नहीं नहीं, ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदाए अपोलोन, इस कुर्बानी को कबूल कर। मेरी अम्मी, नहीं नहीं मेरी अम्मी। हेलेन, मेरी बेटी। ताकतवर अपोलोन, ये है खुदाओं से गद्दारी करने की सजा। खुदाया, मेरी अम्मी, मेरी कुर्बानी कबूल कर, इस शर्मिंदा बंदे को कबूल कर। इलाही, मेरी बेटी को तेरे हवाले करती हूँ। मेरी अम्मी, तू उसकी हिफाजत फरमा। इलाही, मैंने बुतों को तेरे लिए तोड़ा है। अम्मी, तू ही मेरी मदद फरमा। मेरी माँ जलती रही और मैं कुछ ना कर सकी। वो एक बहादुर औरत थी। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। डरती हूँ कि कहीं उसे आपके अकीदे का पता न चल जाए। मुझे डरावनी ख्वाब नजर आते हैं। पता नहीं खुदा ने क्या मुकद्दर किया है। मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। मैंने ख्वाब में देखा कि दकियानूस ने आपको कत्ल कर डाला, मगर आप जिंदा हैं। वो हमें लगातार धमकियां दे रहा था और वो हमारे दरमियान खड़ा था। हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम एक दूसरे से बहुत दूर थे। मैं जवान थी और आप बूढ़े हो गए थे। लग रहा था कि आप मेरे बाप हैं, लेकिन समझ ना सकी कि आप में से कौन मेरा बाप है। वो आपको कत्ल करके खुशियां मना रहा था। मैं डरती हूँ।
مجھے ڈر لگتا ہے. سنبھالو اپنے آپ کو. ایک خواب کے لیے تو اتنا پریشان نہیں ہوتے. خدا اپنے مواحد بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں. آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور میرے مربی ہیں، میرے منجی ہیں. میں جو کچھ ہوں آپ سے ہوں. میں نے روشنی آپ سے دیکھی، امید بھی آپ سے پائی، اور ایمان بھی آپ ہی سے وہ حاصل. نور پہلے ہی سے تمہارے اندر روشن تھا ہیلن. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. مجھے تم پہ ناز ہے. رات میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے، حالانکہ وہ ایسی نہ تھی. میں نے دیکھا میں مر گئی ہوں، اور آپ حیران ہیں کہ میری لاش پر یقین کریں جو قبر میں ہے، یا اس تصویر پر جو اس دیوار پہ ہے. میں ڈرتی ہوں اس تصویر سے. تم کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتی ہو؟ ایک معمولی سی تصویر سے اتنا تو نہیں گھبراتے؟ نہیں اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دیں. نہیں نہیں نہیں. مجھے اپنی بیوی کی تصویر پسند ہے. میں کسی قیمت میں یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا. ہم بہت کم ہیں، لہذا ہماری تمام تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت اپنے ہم مذہب لوگوں کی تربیت اور اپنے مذہب حقہ کے اتفاع اور اس کی ترویج میں صرف کر دیں. آخر کب تک ہمارے ہم مذہب گروہ گروہ موت کا نشانہ بنتے رہیں؟ آخر ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے بھائیوں کہ اس پرآشوب زمانے میں طرح طرح کی مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہنا ہی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر آپ لوگوں کو حکومت کے خلاف نہ بھڑکائیں تو عیسائیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا. کیا ہمارے آقا عیسیٰ مسیح نے ہم کو ظالم کی اطاعت سے منع نہیں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں. قدرت خدا کی ہے، وہ جس کو بھی چاہے گا عطا کرے گا. بس کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کو خدا سے حاصل نہ کیا ہو. خداوند اپنی قدرت کو اپنے صالح بندوں اور پیغمبروں کو عطا کرتا ہے. بے شک ستمگروں کی طاقت شیطانی طاقت ہے. لا الہی، کیا ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون یا عیسیٰ اور ہیرود کی طاقت ایک ہے؟ سلام مرد خدا. تم پر بھی سلام گینس. کیسے مزاج ہے؟ عالی جناب میکسیملین کیسے ہیں؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ کے چھپنے کی جگہ آشکار ہو چکی ہے. جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دیں. یعنی خطرہ اس قدر قریب ہے؟ جناب میکسیملین بغیر سبب خبردار نہیں کرتے. جلدی کیجیے کہیں دیر نہ ہو جائے. بہت خوب، آپ چلیں، میں خود ہی آ جاؤں گا. پہلے ان لوگوں کو ودا کر لوں. ان سے کہیے احتیاط سے جائے، ممکن ہے نگرانی کی جا رہی ہو.
بھائیوں، ابھی ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لہذا نہایت احتیاط کے ساتھ یہ جگہ ترک کرتے ہیں۔ 3 روز بعد شہر کے باہر والے قبرستان میں پھر ملیں گے۔ آپ ان کاموں سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیمات کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جانیں بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ خدا ہم سب لوگوں کی ہدایت کرے۔ اگر وہاں بھی حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تو کون جواب دہ ہوگا؟ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا۔ استاد، اگر ضرورت ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے میں رک جاؤں؟ نہیں، تم جاؤ، پریشانی کی بات نہیں، خدا بزرگ ہے۔ تو یہاں کیا جاسوسی کر رہا ہے؟ ادھر سے گزر رہا ہوں۔ بلا وجہ دوبارہ تجھے اگر یہاں دیکھ لیا تو زندہ جلا دوں گا۔ بھاگ جا۔ کیا خبر ہے میتھیو؟ عالی جناب جولیس، ازرویل یہودی کے پاس کچھ خبریں ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے نہیں کہا تھا کہ دنیا پر نظر رکھو؟ کہا تو تھا، لیکن حضور ابھی چند لمحے پہلے کسی نے اس کو تانگے کے ذریعے بھگا دیا۔ حضور میں پیدل تھا، لہٰذا میں اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ پیدل کیوں؟ جناب وہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ یہ محل کی خبریں باہر کس طرح پہنچی؟ تانگے والے کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن میرے خیال میں تانگا شاید میکسیملین کا تھا۔ میکسیملین کے گھر پر نظر رکھو، دیکھو وہی تانگا ہے یا نہیں۔ جاؤ۔ جاتا ہوں علی جناب۔
غروب سے پہلے مجھے گھر لوٹنا ہے. آپ پریشان نہ ہو, ابھی بہت وقت ہے. معاف کیجیے علی جناب, کیا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میتھیوس, تم میرے قریبی دوست ہو, جو چاہے پوچھو. میکسیملین سے آپ کا اختلاف کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ چونکہ تم پر بھروسہ اس لیے بتاتا ہوں. میں برسوں سے ہیلن کو چاہتا تھا, اور یہ بات دقیانوس بھی جانتا تھا, لیکن میکسیملین کے آنے پر دقیانوس نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی. میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا کہ ثابت کروں میکسیملین ہیلن کے قابل نہیں ہے, وہ غدار سے زیادہ کچھ نہیں, اور ثابت کروں گا. میں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے ہیں کہ جن کی اطلاع دقیانوس کو دوں گا. اگر اس نے توجہ نہ کی تو پھر دوسری اطلاع شہنشاہ ایڈرین کو دوں گا. جناب, دقیانوس نے میکسیملین کو آپ پر فوقیت کیوں دی؟ پھر یہ بات آ جاتی ہے روم میں ہم سب کے اثر و رسوخ پر. میکسیملین ایک رومی سینیٹر کا بیٹا, اور میں رومی فوج کے ایک سابق افسر کا بیٹا. دقیانوس کی حکومت کے لیے ہم میں سے کون اچھا حامی ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے علی جناب. چھوڑیں. ہم کہاں جا رہے ہیں گیلس؟ آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں. جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے. آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن و امان ہو جائے, اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں. میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا. نہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے. جان کی خاطر فرض کیسے بھلا دوں؟ اجتماع اور لوگوں کو دعوت دینے میں دیر نہیں لگے گی. ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے. لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے. احتیاط بھی ضروری ہے. خدا بزرگ ہے گیلس. سنو, میں کیا کہنا چاہتی ہوں. کہو, میں سن رہا ہوں. نہیں سن نہیں رہے, معلوم نہیں کس دنیا میں ہو. مجھے معاف کرنا ایتھنے, شہنشاہ کی آمد کی خبر نے مجھے ہیجان زدہ کر دیا ہے. کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو, سب خراب ہو جائے گا. میری ساری امیدیں نقش پر آب ہو جائیں گی. کاش تم بلند پروازی کے بجائے کچھ اہم کاموں پر بھی توجہ دیتے. آتھنے, تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے, گویا ابھی کل ہی کی بات ہے. عراق و عجم کی جنگ, کتنی فخر کی بات ہے. جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا, ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں. فالگیر نے پھر دانا ڈالا. میرے خدا, چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی.
آتھن عظیم فتح نزدیک تھی. کس قدر مبارک فعال تھا، کس قدر مبارک فعال آتھنے. اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں. فتح فتح فتح. میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو. ٹھیک ہے، چل کہو کیا کہنا چاہتی ہو. تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے. ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی. میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں. میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے. اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں. میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے. لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے. تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں. تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ. ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی، تم اس سے دوستی کرو. بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں. مطمئن رہو، میں اس پر عمل کروں گی. عالی جناب جولیس. سلام ہو علی جناب دقیانوس پر. جناب جولیس، شہر کی کیا خبر؟ سب ٹھیک ہے. میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں.